अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और हमने बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी वैंकूवर के एहतमाम मुबाहिसों का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब उन तमाम सवालात और एतराज़ात का जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में देते हैं, जो सवालात और एतराज़ात हमारे अज़हान में पैदा होते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये दुनिया क्यों बनाई, किस तरह चला रहा है और उसको इस तरह करना चाहिए और उस तरह करना चाहिए। ये तीसरी नशिस्त है जिसमें मौजू जो है वो है इंसानियत की इब्तदा और इंतहा, और उस बारे में साहब 15-20 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उसके बाद जो फ्लोर खुलेगा फिर सवालात के लिए। जो आपके पास सवालात हों वो बराए मेहरबानी वाया चैट या व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजें। तो इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और सामियात, सलामुन अलैकुम। इस प्रोग्राम में हम आप सब लोगों का खैर मक़दम करते हैं और जैसा कि हमारे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अकबर साहब ने तारुफ़ कराया सिलसिला गुफ्तगू का, उसके मुताबिक अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। और जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो ज़ाहिर है इतना मुख्तसर नहीं है कि एक नशिस्त में या दो नशिस्त में शुरू से आखिर तक तमाम हो जाए, बल्कि एक तफसीली गुफ्तगू है। लेकिन क्योंकि इब्तिदा में ही आपको बताया गया कि ये एक तसलसल है, एक सिलसिला है जिसमें बात इंशाअल्लाह तकमील तक पहुँचेगी। और आज हम बिल्कुल आगाज़ कर रहे हैं इस मकाम से कि इंसान की तख्लीक, इंसान का वजूद, इंसान का दुनिया में आना ये किस तरीक़े पर है, फिर हकीकत वजूद इंसान क्या है और इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ अदवार क्या हैं। तो पहला दौर जो है वो आलम दुनिया या आलम फ़ानी जिससे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, इसे हम कभी आलम दुनिया कहते हैं, कभी आलम फ़ानी कहते हैं, कभी आलम मादा कहते हैं, कभी आलम नासूत कहते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ नाम हम इसके देते हैं। तो इससे हम किस तरह गुज़र रहे हैं, यहाँ पर हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरह जारी और सारी है, या ये कहें कि हकीकत हयात दुनिया क्या है। फिर उसके बाद इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम, क्योंकि इस ज़िंदगी के अख्तिताम में मौत से दो चार होते हैं, लिहाजा हम अपना अगला मरहला ये बताएंगे कि मौत की हकीकत क्या है, मौत क्यों आती है, कैसे आती है, कैसे वाक़ई होती है, और मौत के बाद तसलसल हयात की बका जो है वो इस हकीकत इंसानी को किस आलम में पहुंचाती है, वहाँ की इब्तिदा कहाँ से होती है, पहली मंजिल कौन सी होती है, अगली मनाजिल क्या होती हैं, और वहाँ पर इंसान का जो अंदाज़ हयात है, जो उसकी कैफियत हयात है वो क्या है। इसके बाद फिर उस आलम के इख्तिताम के बाद एक नया आलम शुरू होता है जिसे हम आलम आखिरत कहते हैं, और उसका आगाज़ रोज़ महशर से या रोज़ क़यामत से होता है, जिसे हम अरसा महशर कहते हैं, बाज़ औक़ात आलम महशर भी कहते हैं। वहाँ पर इंसान की हैत क्या होगी, वहाँ पहुँचेगा कैसे, वहाँ पर इंसान की कैफियत क्या होंगी, जज्बात क्या होंगे, एहसासात क्या होंगे, और उसकी हैत वजूद क्या होगी। तो ये तो है हमारा एक तसलसल का मामला। लेकिन आज हम इब्तिदा कर रहे हैं उसकी तख्लीक से। वैसे तो फिर आलम महशर के बाद आलम आखिरत पर अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में गुफ्तगू होगी, तो उसमें फिर जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, इरम क्या है, हकीकत जन्नत क्या है, हकीकत जहन्नम क्या है, और उसके बाद फिर वहाँ के दर्जात क्या हैं, वहाँ की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वग़ैरह वग़ैरह। तो वो फिर आप लोगों की दिलचस्पी के ऊपर और हालात पर और वक्त के ऊपर है। अभी हमने ये थोड़ा सा तारुफ और गहराई में करा दिया, अब हम आगाज़ कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू का। तो देखिए, पहली चीज़ आप ज़हन में ये रख लीजिए
کہ انسان، ویسے تو ہر مخلوق، لیکن ہمارا موضوع انسان ہے اس لیے ہم انسان کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی انسان نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اب وہ شے جو وجود نہیں رکھتی تھی وجود میں آئی، تو اس وجود میں آنے کا سبب جو ہوا وہ ہوئی ذات خالق کائنات، ذات باری تعالی۔ تو انسان کے وجود کو ایجاد کرنے والا، انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا اور انسان کی بقا کا ضامن پروردگار عالم ہے۔ لہٰذا ہم جب اپنے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یا ہمارا دنیا میں موجود ہونا کسی کا بھیجا جانا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو یا اپنے وجود کو اپنے ارادے سے شروع نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے ارادے سے ہم وجود میں آئے ہیں۔ تو وہ جو آپ ایک جملہ سنتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، تو وہ پلٹنے سے بعض اوقات لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ پہلے ہم وہاں تھے، وہاں سے آئے تھے تو اب وہاں پلٹیں گے، کیونکہ پلٹتا انسان وہاں ہے جہاں سے آیا ہو۔ تو وہاں سے آنے کا مطلب اس اعتبار سے ہے کہ ہم وجود میں جو آئے ہیں وہ اس کی مشیت سے ہی آئے ہیں اور اس کے ایجاد کرنے سے ہی آئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں باقی رہنا یا عالم برزخ یا عالم آخرت میں باقی رہنا بھی دراصل اس کے امر سے یا اس کی صفت قیومی سے منسلک ہے۔ اللہ کی صفات میں آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ اب یہ گفتگو تو ہم بہت آگے چل کے پھر کریں گے کہ حی سے کیا مراد ہے، قیوم سے کیا مراد ہے، اور ہمارا قائم رہنا یا ہماری حیات کا سبب جو ہے وہ اس کی قیومی ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی موٹی موٹی باتیں کر دی ہیں، تفصیل میں پھر انشاءاللہ بعد میں جائیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم قرآن کے ان مواقع کے اوپر جہاں پروردگار عالم انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کر رہا ہے۔ اب کیونکہ ہمیں گفتگو، ہم چاہتے ہیں کہ مواد آپ کو بہت زیادہ دیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مواد دیں، تو اس کا طریقہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بعض آیات جہاں پر تفصیلی آیتیں ہیں وہاں پر ہم نشاندہی کر دیں گے، وہ آپ قرآن میں خود بھی پڑھ لیجئے گا اور ہم بھی تھوڑی بہت پڑھیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ شروع سے آخر تک پہلے آیتیں پڑھیں پھر ترجمہ پڑھیں، وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو بعض جگہ آیتیں ہم پڑھیں گے، بعض جگہ کم پڑھیں گے، بعض جگہ اختصار سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیں گے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہمارے علماء نے، مفسرین نے جب تجزیہ کیا ہے انسان کے وجود کا، انسان کی تخلیق کا، تو زیادہ تر، ویسے تو قرآن میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ بہت جگہ آیا ہے، صرف ایک جگہ نہیں ہے، مختلف مقامات پر ہے، لیکن ہم عام طور پر بنیاد بناتے ہیں سورہ مومنون کی 4-5 آیتوں کو، کہ جس میں انسان کے وجود میں آنے کے مراحل سے لے کے قیامت تک کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ وہ ہے سورہ مومنون کی 12ویں آیت سے لے کے 16ویں آیت تک۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ان حقائق کو بہت ہی لطیف انداز میں بیان کیا ہے، اور یہی وہ مقام ہیں، ایسے مقامات قرآن میں ہیں کہ جس کے تدبر کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں معاملہ تدبر، تفکر، غور و فکر کے بعد نتیجے تک پہنچتا ہے، وہاں بعض اوقات مفکرین کے نتائج فکر میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، اور وہاں پر ہم انتخاب کرتے ہیں ایسے مفسرین کا کہ جن کو ہم سب سے زیادہ قابل بھروسہ سمجھیں، اور ان سب سے زیادہ قابل بھروسہ مفکرین اور مفسرین کے جو نتائج فکر ہیں ان کے اوپر اپنے نظریے کو قائم کر لیتے ہیں۔
ہم یہاں پر تخلیق انسانی، بقائے حیات انسانی، کیفیت حیات دنیا، کیفیت حیات برزخ، کیفیت حیات عالم آخرت، اس کا جو خاکہ پیش کریں گے وہ ہم لے رہے ہیں اپنے ان جید علماء کی تفاسیر سے اور ان کی تصانیف سے کہ جن کے اوپر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ان میں ہمارے بعض علماء ہیں جیسے میر محمد باقر داماد خواجہ نصیر الدین طوسی، یا سب سے زیادہ جس چیز کی طرف ہم توجہ دیں گے یا جہاں سے اپنی گفتگو کو اخذ کریں گے وہ ہیں نظریات ملا صدرہ. یہ وہ فلسفی عالم ہیں کہ جنہوں نے فلسفے کو اتنا بام عروج تک پہنچا دیا کہ اس سے آگے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد کے علماء اور ان کے دور کے یا ان کے قریب کے بہت سے ایسے ہیں جو اسی سلسلے کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ملا ہادی سبزواری وغیرہ. اور ہم اپنے دور کے ان علماء پر آئیں کہ جو عرفان اور فلسفے کے عالم ہیں اپنے فقیہ ہونے کے علاوہ. یعنی فقیہ ہونا جس کے اعتبار سے انسان مجتہد ہوتا ہے، مجتہد جامع شرائط ہم تخلیق وغیرہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اضافی ہیں جو عرفان یا فلسفے سے متعلق ہیں. تو ہمارے ہاں موجودہ صورتحال میں جن قریبی عہد کے علماء سے نے گفتگو کی ہے فلسفے پر اور مبدا و معاد کے اوپر، ویسے تو اس کے اوپر کتابیں جو لکھی ہیں وہ ابو علی سینا کی بڑی مشہور تالیف ہے مبدا و معاد. اسی طریقے سے مبدا و معاد پر ملا صدرہ شیرازی یعنی محمد ابن ابراہیم شیرازی، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ حکمت متعالیہ کہلاتی ہیں، اس میں بھی اس کے اوپر تذکرہ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد آقائے سید روح اللہ خمینی، یہ اسی نہج کے عالم ہیں فلسفے اور عرفان میں. ہم ان کی جو فقہی حیثیت ہے اس کے بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی نہیں جا رہے ہیں، نہ ضرورت ہے، ہمارا موضوع نہیں. لیکن فلسفے اور عرفان میں انہوں نے اسی نہج کو اختیار کیا ہے جو کہ ملا صدرہ کی نہج ہے. تو انہی تاثرات سے، انہی افکار سے، انہی نتیجہ افکار سے ہم اپنی گفتگو کو متصل کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے سامعین اور سامعات جنہوں نے اکثر فلسفے کے اوپر، مبدا و معاد کے اوپر یا حقیقت وجود انسانی کے اوپر یا تخلیق انسانی کے اوپر مختلف علماء یا مختلف مفکرین کی کتابیں کبھی پڑھی ہوں، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہماری بعض چیزیں ان کی اس پڑھی ہوئی باتوں سے مختلف ہو جائیں. تو بعد میں سوال کر کے آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مختلف ہونے کی وجہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اس کے مختلف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ نتیجہ ہے فکر کے بعض اوقات فرق سامنے آ جاتے ہیں. تو چلیں، یہ ہم نے ایک اور تعارف کرا دیا، اب آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت کم سے کم لینا ہے اور گفتگو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. تو یہ سورہ مومنون کی جو آیتیں ہیں 12 سے لے کے 16 تک، ان کا آغاز ہو رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ سے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُبْعَثُونَ. اور جہاں پر تخلیق کے مکمل ہونے کا ذکر ہے وہاں پر جو آیت ہے وہ ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلَقْنَا الْآخِرَ. تو وہاں پر دو تخلیقوں کا تذکرہ ہو گیا ہے اس اعتبار سے. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر نطفے کی صورت میں پرسکون محفوظ مقام میں جگہ دی، پھر نطفے کو علقہ، علقے کو مضغہ، مضغے کو
گوشت اور ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں ایک دوسری خلقت عطا کر دی. ثم انشأناہ خلقا آخر، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور خلقت عطا کی. ثم انشأناہ خلقا آخر. اچھا، اب اس کے بعد جو صورت ہے وہ ہے تبارک اللہ احسن الخالقین کہا گیا، اور پھر ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اور اس کے بعد پھر تم موت سے گزرو گے. ثم، اور پھر جیسا کہ ہم نے بھی آیت پڑھی کہ پھر تم کو قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ دوبارہ کا لفظ یہاں پر ہم ترجمے کے طور پر کہہ رہے ہیں، ورنہ اٹھایا جائے گا مبعوثون کا لفظ ہے. تو ان آیات کی جو تفسیر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے اور تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال کیا گیا وہ ایک مخلوط مادہ ہے، جس کی اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ مٹی کا جوہر ہے. یعنی مٹی میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ مٹی میں معدنی اجزاء جو ہیں وہ کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، فاسفورس ہے، گندھک ہے، اور اس قسم کی مختلف چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ان آرگینک عناصر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور عناصر ہیں جو کہ آرگینک ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بھی مٹی سے ہی وجود میں آتے ہیں، کیونکہ نباتات جو ہے وہ اپنی غذا مٹی سے ہی حاصل کرتی ہے. تو اس اعتبار سے جوہر جو ہے وہ مٹی کا ہے، یہ توجہ دلائی گئی. اچھا، پھر اس کے بعد جو بات آگے بڑھتی ہے وہ اس کی مختلف شکلیں ہیں. تو پہلی شکل ایک مخلوط مادہ ہے، پھر اس مخلوط مادے کو جمع ہوا خون، پھر اس جمع ہوئے خون کو ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد اس کو ہڈیوں میں تبدیل کیا گیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا گیا. یہاں پر کچھ باریکیاں ہیں جن کی طرف ابھی ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، بعد میں انشاءاللہ جائیں گے. کہ گوشت چڑھائے جانے کا تذکرہ ہڈیوں کے اوپر الگ ہے، پہلے گوشت کے ایک لوتھڑے ٹائپ کی چیز کے وجود کا تذکرہ الگ ہے، پھر اس کے بعد ہڈیوں پر گوشت کا چڑھایا جانا وہ گویا تخلیق کی آخری منزلیں ہیں. اور اس کے بعد جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک دوسرا وجود، ایک دوسری خلقت قرار دے دیا، یہاں پر ہمارے وہ مفسرین کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دوسری خلقت کا عطا کیا جانا جو ہے یہ دراصل تخلیق روح ہے، اور یہی وہ حقیقت انسان ہے کہ جو اس مخلوط مادے سے وجود میں آتی ہے. اور اس کا وجود میں آنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے شاید پہلے کبھی مثال بھی دی تھی کہ ایک پودے میں پھول کھلا، جب وہ کچی کلی تھی اس کی شکل کچھ اور تھی، ہوتے ہوتے جب وہ اس قابل ہو گئی کہ پھول کی شکل میں سامنے آ جائے تو اس کے اندر خوشبو ہے. اب یہ خوشبو جو ہے یہ اس پھول کے مادے میں خلق ہوئی ہے، باہر سے نہیں ڈالی گئی ہے. یا ایک پھل ہے پک کے تیار ہو گیا، اب جب وہ پک کے تیار ہوا ہے تو اس میں ذائقہ ہے، اس میں خوشبو ہے. وہ ذائقہ، وہ خوشبو جو ہے وہ اس کے مادی وجود سے ہی وجود میں آئی ہے. یعنی ذائقہ مادہ نہیں ہے، خوشبو مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، اس کے اندر پراپرٹیز آف میٹر آپ کو نہیں ملیں گی خوشبو میں یا ذائقے میں.
وہ صرف وجود ہے، لیکن اس کا وجود میں آنا جو ہے وہ اس مادے کی وجہ سے ہے، اس مادے میں اس کا وجود پیدا ہوا ہے، وہ اس نے اس میں جنم لیا ہے، اس میں وجود اختیار کیا ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے ایک مخلوط مادہ جو ہے وہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتے کرتے جب جسمانی ارتقاء کو مکمل کر چکا تو خود اس کے اندر سے ایک قوت حیات وجود میں آئی ہے، اسی کو روح کہا جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف ایک نظریہ جو بہت عام ہے اور آپ نے بھی عموماً یہی سنا ہوگا اور سمجھا بھی یہی ہوگا، بہت سی روایات بھی اس سلسلے میں آ جاتی ہیں کہ روح جو ہے وہ عالم ارواح میں پہلے سے موجود تھی، اللہ نے ایک مرتبہ ساری روحیں خلق کر دی تھیں، وہ وہاں اپنی تخلیق کے کمال کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، اور اس کے بعد جب کوئی ایک جسم شکم مادر میں مکمل ہوا تو وہاں سے ایک روح لے کے اس کے جسم میں ڈال دی گئی، پھونک دی گئی یا اس سے منسلک کر دی گئی۔ لیکن ہم نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کی کہ عالم ارواح کوئی ہے ہی نہیں، سب روحیں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی، اس کے اوپر بعد میں آپ ہم سے سوالات کیجیے گا۔ اچھا، اب یہ جو جوہر حیات پیدا ہوا ہے اسے ہم روح بھی کہتے ہیں، اسے ہم نفس بھی کہتے ہیں، اسے ہم نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، اور آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس حقیقت واحدہ کے لیے ایک لفظ لب، ایک لفظ قلب، ایک لفظ عقل، یہ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور بعض علماء فلسفہ اسلامی نے ان کو مختلف وجود بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح نفس کو بعض اوقات جسم اور روح کے درمیان رابطہ قرار دیا ہے، بعض اوقات انسان کے وجود کو 3 اجزاء پر مشتمل قرار دیا ہے، جسم، نفس اور روح۔ لیکن وہ تمام تعلیمات جو ہیں ان سے قطع نظر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اگر کبھی موقع ملا اور ہمیں ضرورت اس بات کی پڑی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، تو وہ پھر ایک الگ گفتگو ہوگی، اس پر انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ تو یہاں تک بات ہوئی، اب جلدی جلدی ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سوال کا موقع ملے۔ تو یہ ہو گیا ایک ایسا وجود کا معاملہ یا وجود کا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ ہے انسان، اب جو کچھ بنا وہ انسان ہے۔ اب جو جسم تھا اس سے بنا تھا، اور اس جسم کا جو بنیادی مادہ تھا، ایک مخلوط مادہ تھا، اس کی صفات اس روح میں آئی ہیں۔ یعنی بہت سی صفات اولاد میں ماں باپ کی طرف سے آتی ہیں، جس کو ہم موروثی صفات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت سخی ہے تو ممکن ہے کہ اس کی اولاد میں سخاوت آئے۔ اب سخی ہونے کا تعلق مادے سے تو نہیں ہے، نہ جسم سے ہے، تو روح سے ہے۔ اب اگر روح باہر سے آئی ہوتی تو یہ باپ کی صفت سخاوت یا باپ کی صفت شجاعت یا ماں کی کوئی صفت حافظہ اولاد میں کیسے آ سکتی تھی، اور پھر باپ اور ماں سے اولاد کا روحانی رشتہ کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ بہرحال اس پر بھی بحث نہیں کر رہے ہیں، چلیے آگے بڑھیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو حقیقت انسان بشکل روح یا بشکل نفس وجود میں آ گئی، اب یہ مادے کی محتاج نہیں ہے، اب مادہ جو ہے وہ اس کے زیر اثر ہے۔ اور کیونکہ مادہ جو ہے وہ فانی ہے، جیسے ہمارا جسم ہے فانی ہے، روزانہ ہمارے لاکھوں کروڑوں سیلز جو ہیں جسم کے وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم غذا کھاتے ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور نیند لیتے ہیں، جس میں توانائی بنتی ہے، تو پھر اس سے نئے سیل بنتے رہتے ہیں، پرانا خون ختم ہو جاتا ہے، نیا خون بن جاتا ہے، پرانا گوشت ختم ہو جاتا ہے، نیا گوشت بن جاتا ہے، پرانے ناخن ختم ہو جاتے ہیں، نیا ناخن بن جاتے ہیں، پرانے بال ختم ہو جاتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ اب یہ وہ حقیقت وجود، وہ قوت حیات جو ہمارے مادے سے ہی پیدا ہوئی تھی،
وہ اب نئے جسم خود بناتی ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ روح جو ہے وہ ہمیشہ اسی مادے کی روح ہوتی ہے جس سے بنی ہے، اور جسم جو ہے وہ ہمیشہ اسی روح کا جسم ہوتا ہے جس نے اس کو تشکیل دیا ہے. اب اس اعتبار سے حیات دنیا جو ہے وہ ان دونوں کا رابطہ ہے. جب کبھی ان دونوں کا رابطہ منقطع ہو جائے تو موت واقع ہوتی ہے، اور یہ موت جو ہے وہ ایک دوسرے عالم میں پہنچا دیتی ہے. وہ عالم عالم برزخ ہے. اس کی پہلی منزل منزل قبر ہے، پھر اس کے آگے کی منازل ہیں. تو ابھی ہم نے ایک کیفیت یا ایک شعبہ جو ہے اس کی وضاحت کر دی ہے. یہاں پر ہم گفتگو کو روک رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اذہان میں یقیناً اب تک بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے. تو ان کے سوالات جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں اس کی وضاحت کریں، پھر ہم حقیقت حیات اور حقیقت موت پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم وقفہ دے رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں قبلہ پروفیسر اکبر صاحب سے کہ وہ آپ لوگوں کے سوالات اپنے توسط سے ہم تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگوں کی دلچسپی اور آپ لوگوں کی توجہات جو ہیں وہ باقی رہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تو بہت انٹرسٹنگ سوال ہمارے پاس آئے ہیں اس موضوع کے اوپر، اور پہلا سوال جو آیا ہے وہ ڈاکٹر سجاد اکبر صاحب ہیں، وکٹوریا میں رہتے ہیں. ان کا ایک سوال تھا اس حوالے سے کہ جو مکتب اہل بیت کا جو بلیف ہے انسان کے ارتقاء کے اوپر، اس میں اور جو عام سائنسی جو تھیوری ہے ہیومن کے ایوالو ہونے کی، کہ اس کے اندر کتنی مماثلت ہے یا کتنی اس میں تضاد ہے؟ بات یہ ہے کہ جتنی بھی تھیوریز ہیں، ہاں وہ آج کی ماڈرن فزکس کی ہوں، ڈارون کی تھیوری ہو، اور یا پھر ہم آ جائیں ہندو دھرم کے 7 جنم کے اوپر، ان تمام چیزوں کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تعلیمات اسلامی کی ہی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. اتنا زیادہ مماثلت ہم اس کے اندر پاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک چیز کیونکہ ہمارے پاس آئی ہے وحی و تنزیل کے ذریعے اور سب سے قریب ہے، یعنی اس سے پہلے مثال کے طور پر جناب سلیمان کی یا جناب داؤد کی تعلیمات، جن کو بنیاد بنا کے یونان میں فلسفیوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور فلسفہ بہت آگے بڑھا، یا ہندوستان میں رام چندر کی تعلیمات جس میں انسان کے 7 جنموں کا تذکرہ کیا گیا، اس پر ہم غور کریں، یا اور تھیوریز کے اوپر جو جدید سائنس کی تھیوریز ہیں. جدید سائنس کی تھیوریز جو ہیں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں وحی و تنزیل کی رہنمائی نہیں ہے، صرف تدبر و تفکر ہے. تو تدبر، تفکر، تجربات، مشاہدات اگر انسان کرتا ہے تو بے شک پروردگار عالم انسان کی مدد کرتا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو ہر شے کا علم دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی ہے کہ وہ اپنی فکر کے ذریعے نامعلوم کو معلوم کر لیتا ہے، لیکن اس میں ایک عرصہ لگتا ہے. ہر زمانے میں سائنسی تحقیقات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. آج کی سائنسی تحقیقات کچھ اور ہیں، اس سے پہلے کی کچھ اور تھیں، اس سے پہلے کی کچھ اور تھیں، اور آئندہ کی کچھ اور ہوں گی. تو یہ تو ایک سفر جاری ہے. ہم اس کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے مشاہدے میں ضرور رکھیں، لیکن اس کے ذریعے سے اپنی وہ افکار کے جو ہمیں براہ راست وحی و تنزیل سے مل رہی ہیں، قرآن سے مل رہی ہیں، پیغمبر اسلام اور آپ کے اہل بیت سے مل رہی ہیں، اس کی تصدیق کے لیے ہمیں اس کی محتاجی نہیں ہے. ہاں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تصدیق کے لیے اس سے مدد لیں اور لے بھی رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو دیگر ہم نے ابھی بتایا کہ اور تھیوریز ہیں، اس پر بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، کیونکہ یہ پرانے زمانے کی تعلیمات ہیں. رام چندر کا زمانہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بھی غالباً پہلے کا تھا. تو اس سے
روح اور جسم کے تعلق کا جو آج ان کے پاس نظریہ ہے وہ ہم درست کر سکتے ہیں اپنی بنیادوں پر کہ دیکھو اس میں یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے. تو اس اعتبار سے ہم آہنگی اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں تو ہے، لیکن ہر بات کو ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا اور ان کا نظریہ ایک ہے، ایسا ابھی نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ سائنسی ترقی آہستہ آہستہ انسان کے تدبر کو وہاں تک پہنچا دے کہ وہ بہت سے حقائق کا اس طریقے سے احاطہ کر لے کہ جس طرح واضح طور پر وحی و تنزیل کے ذریعے ہم کو ملا ہے. اچھا، دوسرا سوال جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ فرزانہ عالم صاحبہ ہیں، وائٹ راک میں رہتی ہیں. ان کا ایک سوال ہے، اس میں انہوں نے قرآنی آیات بھی کوٹ کری ہیں سوال کے ساتھ. اور سوال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے نفس کا اور روح کا. تو یہ نفس اور روح کیا دو الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے. ہاں، یہ جو ہے صورتحال نفس اور روح جو ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ کسی نے نفس کی کوئی تعریف کی، کسی نے نفس کی کوئی تعریف کی، لیکن ہم جو نفس کی تعریف کریں گے وہ وہی کریں گے کہ جو قرآن میں کی گئی ہے. قرآن میں لفظ نفس، اور بعض اوقات آپ کو مفسرین یا حکماء کی زبان میں ایک لفظ ملے گا نفس ناطقہ. تو یہ نفس ناطقہ یا نفس بنیادی طور پر حقیقت وجود انسانی ہے، یعنی یہی ہے انسان. ہم اس کو زندگی میں، عالم مادی کی زندگی میں عموماً نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نفس میں یہ بات ہے، یا فلاں کے نفس میں یہ خرابی ہے، یا فلاں کے نفس میں یہ خوبی ہے. یا قرآن کی آیت جس طریقے سے آپ نے تذکرہ کیا سورہ زمر میں کہ اللہ موت کے وقت نفسوں کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، تو وہاں پر نفس کا جو تصور، جو معنی ہے وہ بے عین ہی وہی ہیں جو روح کے ہیں. یعنی یہاں لفظ روح استعمال ہوتا ہے یا لفظ نفس استعمال ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے اپنے نفس کے اوپر جاگتے میں. سوتے میں اور مرنے کے بعد اختیار نہیں ہوتا، اس وقت اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور ہم جب اس کی توجہ کریں گے کہ نیند میں اور موت میں کیا فرق ہے، وہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم جیسے سوتے ہو ویسے مرو گے اور جیسے جاگتے ہو ویسے اٹھو گے. تو یہ مماثلت ہے نیند میں اور موت میں، وہ اس سے ہے کہ جو ہم نے ابھی کہا کہ انسان کی بقا جو ہے وہ روح اور جسم کے تعلق پر ہے. جتنا گہرا تعلق روح اور جسم کے درمیان ہوتا ہے اتنا انسان اپنی روحی صفات اور روحی جو مظاہر ہیں ان پر قادر ہوتا ہے. سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، فکر کرنا، حساب لگانا، کیلکولیشنز کرنا، یعنی یہ تمام چیزوں کا تعلق مادے سے تو نہیں ہے، روح سے ہے. جب آپ چاقو چوبند ہوں گے تو یہ کام بڑی آسانی سے کر لیں گے. لیکن نیند آ رہی ہے، سو رہے ہیں، آدھے جاگ رہے ہیں، آدھے سو رہے ہیں، غنودگی کے عالم میں، اس وقت آپ سے کوئی کیلکولیشن کرائیں تو آپ کہیں بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نیند آ رہی. تو اس وقت وہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ روح کا کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ تعلق کم ہو جاتا ہے. بے ہوشی کی حالت میں، نیند کی حالت میں وہ تعلق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یا نشے کے عالم میں وہ تعلق کم ہو جاتا ہے. یا اگر ایک شخص حواس باختہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، بیمار ہو جائے تو روح جو ہے وہ اپنی توجہات اس خرابی کی طرف کر دیتی ہے جو جسم میں پیدا ہوئی ہے. تو اس وقت بھی روح کے دوسری جو مظاہر ہیں وہ کم کام کرتے ہیں. تو یہ ہے روح اور جسم کا معاملہ، اور نفس کا لفظ جو ہے وہاں پر وہ روح کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. تو وہاں پہ روح کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ویسے بھی روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. روح اور نفس ایک ہی حقیقت ہے، کیونکہ حقیقت وجود انسان جو ہے وہ حقیقت واحدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ روح ایک الگ چیز ہے، نفس ایک الگ چیز ہے، قلب ایک الگ چیز ہے، عقل ایک الگ چیز ہے، لب ایک الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے. البتہ آگے چل کے ہم اس میں فرق کریں گے مظاہر کے اعتبار سے کہ کن مظاہر کے تذکرے کے وقت ہم اسی حقیقت واحدہ کو روح کا نام دیتے ہیں، کس وقت ہم اس کو نفس کہتے ہیں، کس وقت ہم اس کو عقل کہتے ہیں.
اس وقت ہم اس کو قلب کہتے ہیں. لیکن ہے یہ سب ایک ہی چیز, الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی حقیقت ہے جسے ہم حقیقت واحدہ کہہ رہے ہیں, اور یہ وجود انسان ہے اور انسان کے وجود کی حقیقت ہے. جب تک ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لفظ نفس استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ہم عالم برزخ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے لفظ روح استعمال کرنے لگتے ہیں. اور اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ میں نے قرآن پڑھا ہے, اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دے, یا میں نے یہ علم پڑھا ہے, اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے نفس کو پہنچا دے. تو وہاں پر پھر آپ روح کہنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ بات ہم اپنی تعلیمات میں اکثر کہتے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی کہیں گے ابھی, کہ روح کسی کی نہیں ہوتی, روح خود ہی ہوتی ہے. یعنی جیسے ہم نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہم کہیں زید کا جسم, تو یہ لفظ جملہ صحیح ہے کیونکہ زید خود جسم نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں زید کی روح تو یہ جملہ غلط ہے, کیونکہ زید اور روح دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ زید خود ہی روح ہے. اگر آپ کہیں کہ اس کا ثواب زید کو پہنچے تو وہ زید کو ہی پہنچے گا, زید کی روح کہنا ضروری نہیں ہے. تو روح کا نام ہی زید ہے بیسیکلی. ہاں, روحی کا نام زید ہے. جب وجود دنیا میں آیا, ایک بچہ پیدا ہوا, ہم نے اس کا نام زید رکھا, تو یہ اس کے جسم کا نام نہیں رکھا ہے, یہ ہم نے اس کی روح کا نام رکھا ہے. ٹھیک ہے. فرزانہ, آپ کو اور کوئی سپلیمنٹ سوال کرنا ہے؟ جی مولانا صاحب, لیکن ہم تو جب دنیا میں ہم روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم اس سینس میں کرتے ہیں کہ وہ لائف فورس ہے, یا وہ چیز ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے, وہ ایسنس ہے, یا ہمارے بدن میں روح ہے. نفس کو ہم ایگو کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ہم عقل بالکل ہی الگ سینس میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ عقل ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کیلکولیشن کے لیے یا تھنکنگ کے لیے یا کسی چیز پہ تدبر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ تو کچھ قرآن ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ اس میں یوز کر رہا ہے. کچھ یہ بات کچھ آپ پلیز سمجھا سکیں گے؟ بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. ابھی ہم نے کہا نا کہ مظاہر کے اعتبار سے ہم الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے اندر, ایک انسان کے اندر جو صفات ہیں کچھ جسمانی ہیں, یا یہ سمجھ لیں کہ انسان کی جو امتیازات ہیں کچھ جسمانی ہیں اور کچھ روحی ہیں. کیونکہ ہم انسان کو ایک ایسا وجود سمجھ رہے ہیں کہ جو دراصل روح ہے. جسم جو ہے وہ اس کی سواری ہے, یا جسم کے تسلط میں ہے. جسم کو روح استعمال کر رہی ہے, جیسے ہم ایک سواری کو استعمال کرتے ہیں, اس طرح ہے. تو اب ہمارے اندر جو امتیازات جسمانی ہیں, مثال کے طور پر ایک شخص کالا ہے, ایک گورا ہے. ایک شخص چھوٹے قد کا ہے, ایک بڑے قد کا ہے. ایک کا جسم بھاری ہے, ایک کا ہلکا ہے. ایک حسین اور جمیل ہے, خوبصورت ہے, ایک بد شکل اور بدہیبت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جسم سے ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص عقل مند ہے, ایک شخص نیک ہے, ایک شخص صاحب علم ہے, ایک شخص سخی ہے, ایک شخص بخیل ہے, کنجوس ہے, تو یہ تمام صفات جو ہیں وہ روح کی ہیں. روح میں دو قسم کی صفات ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں موصولہ اور ایک ہوتی ہیں عطائی. جیسے عقل مند ہونا, سخی ہونا, بہادر ہونا, معاملات کو اچھی طرح سمجھ لینا, یا اور بہت سی ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے روح کو دی گئی ہیں. جس میں سب سے بڑی صفت جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ انسان کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت عقل دی ہے. تو یہ نعمت عقل جو ہے دنیا میں ہم اس کو روح کی صلاحیت سمجھتے ہیں, جسم کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی عقل, حافظہ, ذہن, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ روح کے مظاہر ہیں. ایک چیز ہے دماغ. دماغ جو ہے وہ عضو بدن ہے, یعنی عضو جسم ہے, یعنی آپ کا
پارٹ آف باڈی ہے، لیکن ذہن جو ہے پارٹ آف باڈی نہیں ہے، عقل جو ہے وہ پارٹ آف باڈی نہیں ہے، وہ مظاہر روح ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم روح کو صرف قوت حیات کی حد تک جانتے ہیں۔ ایک بات ہم اور یہاں واضح کر دیں کہ آپ کا یہ تصور جو ہے کہ روح قوت حیات ہے اور روح کی وجہ سے جسم میں حیات کے آثار باقی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اپنی گفتگو میں اور اپنی تعلیمات میں لفظ روح کو مخصوص کر رہے ہیں، مختص کر رہے ہیں صرف انسان کی روح سے۔ ہم اکثر کہتے ہیں ذی روح اور غیر ذی روح، لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس، تو وہاں پر روح سے ہماری مراد ہوتی ہے وہ قوت کہ جو حیات کا سبب بنے۔ تو جن چیزوں کو ہم لیونگ تھنگ کہتے ہیں، جیسے نباتات ہے، جیسے حیوانات ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں قوت حیات ہے، یعنی روح ہے۔ انسان ہے، اس میں روح ہے، لیکن پتھر میں روح نہیں ہے یا پانی میں روح نہیں ہے۔ تو وہ جو لفظ روح اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اکثر آپ حکما کی تعلیمات میں روح کے ساتھ کچھ اضافی الفاظ سنیں گے، جیسے روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح القدس۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم روح کی تعریف یا روح کی ڈیفینیشن صرف اسی حد تک کر رہے ہیں کہ جو قوت حیات ہے بس وہی روح ہے، لیکن ہم جو گفتگو جس پیرائے میں کر رہے ہیں اس میں ہم حیوان کی قوت حیات، نباتات کی قوت حیات، اس کے لیے لفظ روح استعمال ہی نہیں کریں گے، ہم صرف انسان کی قوت حیات کے لیے لفظ روح استعمال کریں گے، اور انسان کی جو قوت حیات ہے اسی کا جوہر عقل ہے، اور عقل کے ذیل میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں جو حافظہ ہے، انسان کا فکری صلاحیتیں ہیں، جو اس کے حصول علم کی صلاحیت ہے، جو اس کے مشاہدات کی صلاحیت ہے، قوت مشاہدہ، آبزرویشن پاورز وغیرہ جو ہیں، جو ایکسپریمنٹس ہیں، جو اس کے اندر علم میں اضافے کی صلاحیتیں ہیں، وہ سب جسم کی نہیں ہیں، وہ سب روح کی ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ جس چیز کو ہم قوت حیات کہتے ہیں اس کی ہیں۔ تو اب ہم قوت حیات کا لفظ استعمال کریں گے ہر ایک کے لیے، تو پھر ہمیں ہر دفعہ کہنا پڑے گا کہ یہ صفت روح انسانی میں ہے، روح حیوان میں نہیں ہے، یہ صفت روح حیوان میں ہے، روح نباتات میں نہیں ہے۔ تو ہم روح کا لفظ ہی کیوں اس طرح استعمال کریں کہ اس کو ہر دفعہ لے جا کے الگ الگ کرنا پڑے۔ ہم نے یہ کر لیا کہ بس لفظ روح جو ہے وہ صرف انسان کے لیے استعمال کریں گے، باقی قوت حیات کسی بھی ذی حیات میں ہے تو اس کو ہم اس کی قوت حیات یا قوت بقائے حیات کہہ دیں گے، یا جان کہہ دیں گے، روح نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے فرزانہ؟ وہ ابھی آپ نے کہا کہ دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، عطائی اور موصولہ، تو یہ جو بہادری، سخاوت، عقل مندی، یہ سب عطائی ہیں؟ یہ سب عطائی ہیں، علم جو آپ حاصل کرتی ہیں، بعض اوقات ہم فن حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات ہم یعنی سمجھیں جتنی بھی ہم چیزیں اخذ کرتے ہیں اپنے اکتساب کے ذریعے، اپنے تجربات کے ذریعے، ایکسپریمنٹس کے، یا اپنی مشاہدات کے ذریعے، آبزرویشنز کے ذریعے، وہ جو ہیں وہ تو ہم حاصل کرتے ہیں، پیدائشی ہمارے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ پیدائشی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں بالقوا ہیں، یعنی جیسے ایک بچہ ہے اس کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، بالقوا ڈاکٹر ہے، بالفعل ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب وہ حاصل کرے گا علم طب، میڈیکل سائنس سیکھے گا تو وہ بالفعل ڈاکٹر ہوگا۔ یا پائلٹ بننے کی صلاحیت ہے، وہ بالقوا ہے۔ جب وہ ٹریننگ لے گا، سمجھے گا ٹیکنالوجی کو اس کی، تو پھر وہ بالفعل پائلٹ ہوگا۔ تو بالقوا جتنی صلاحیتیں ہیں وہ عطائی ہیں، اور بالفعل جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ موصولہ ہوتی ہیں۔
اچھا ایک سوال جو ہے وہ رفت نقوی ہماری ایک ہیں ان کی طرف سے، میں ان سے گزارش کروں گا وہ خود ہی سوال کر لیں. السلام علیکم مولوی صاحب، سب کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، تو پھر اس کا مطلب ہے شب معراج جو ہوئی یا معراج پہ بار بار ہمارے پاس تو ایک دفعہ نہیں ہوئی، تو معراج پہ رسول کا جانا E=mc² کو ثابت کرتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جب ہم نے، آپ نے خود ہی لفظ استعمال کیا صاحب معراج ہونا، بے شک. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جسم جو ہے وہ خود روح بناتی ہے. جیسا کہ آپ خود دیکھتے ہیں سائنس میں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اسٹیبل تو نہیں ہے نا. اگر آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو تھوڑے دن میں مر جاتا ہے یا جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ روح جو ہے وہ مسلسل نئے سیلز بنا رہی ہے، اور نئے سیلز خود سے نہیں بن رہے ہیں. جس دن روح سے جسم کا تعلق ختم ہو جائے گا جسم جو ہے وہ گل سڑ جائے گا، نئے سیل نہیں بنیں گے. نئے سیل بنتے ہی جب ہے جب روح بناتی ہے. تو جسم تشکیل دیتی ہے روح. اگر روح جو ہے اس کی شدت حیات ہے، ابھی ہم اس کی طرف آئے نہیں تھے، روح میں شدت حیات جو ہے وہ تجلی قیومی پروردگار عالم ہے. سبحان اللہ. اختیار سے اپنی روح کی شدت حیات کو بڑھا سکتے ہیں. جتنا زیادہ ہمارا رابطہ ذات باری تعالیٰ سے ہوگا، جتنی زیادہ ہماری روح میں قبولیت تجلی قیومی پروردگار ہوگی، اتنی زیادہ ہمارے اندر شدت حیات بڑھتی جائے گی. اور جتنی زیادہ شدت حیات ہوتی ہے اتنا ہی خوشگوار اثر ہمارے جسم پر بھی پڑتا ہے، فکر پر بھی پڑتا ہے. یہ شدت حیات روح کو حاصل ہوگی. شدت حیات روح کو حاصل ہوگی، روح کے ذریعے جسم تک پہنچے گی، کیونکہ روح جسم جو ہے اس کی حیات اس تسلط کی وجہ سے ہے جو روح نے اس کے اوپر رکھا ہے. اب تسلط کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو تسلط کہیں، کنٹرول کہیں، یا اور لفظ استعمال کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتی ہیں جس سے یہ معنی جو ہیں، مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے. آپ کو ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں. یا ایک شخص ہے دبلا پتلا کمزور ہے، رمضان آ گیا، بڑا خوش ہے، ہاں بھائی روزے رکھنا ہے. اور آپ کے مشاہدے میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، بلکہ آپ خود ہوں گی، کہ روزے رکھنا ہے، بڑی خوشی سے روزے رکھ رہے ہیں، حالانکہ جسم جو ہے وہ کمزور ہے اور آپ کو پرواہ بھی نہیں روزے کی، بھوک کی پرواہ بھی نہیں. ایک شخص ہے بھوکا ہے تو واویلا مچائے ہوئے، روزے رکھنے کے لیے نہیں بھائی ہم نہیں رکھ سکتے، تو ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا، ہمیں تو یہ ہے، ہم کو تو وہ ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تندرست ہے، کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہے کہ دراصل اس کی شدت حیات میں کمی ہے، اس کی حیات کی شدت کم ہے. جس کی حیات کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس میں برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ صفات روح کہ جن سے ہم عام حالت میں استفادہ کرتے ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، رکھتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان 40 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو روح جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا تسلط جسم کے اوپر سے کم کرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں ضعف، کمزوری اور وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں. بہت خوب. جتنا روح چھوڑتی جاتی ہے اتنا اتنا بڑھاپا جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کی عمر مثال کے طور پر 60 سال ہے وہ آپ کو بہت بوڑھا نظر آ رہا ہوگا، اور ایک شخص جس کی عمر مثال کے طور پر 70 سال ہے وہ اس سے چھوٹا نظر آ رہا ہے. جی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روح کی شدت حیات زیادہ ہے. تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کی خوبی ہے. جسم کی خوبی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر روح کے طاقت پر روح اثر انداز ہے، اور بڑھاپے میں بھی وہ جوان نظر آئے گا. حد یہ کہ وہ مر بھی گیا تو بھی اگر آپ اس کی قبر کھود کے دیکھیں گے تو اس کا جسم
گلا سڑا نہیں نظر آئے گا. اب آپ نے مثال دی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ وہ انسان ہیں جو کامل ہیں. اب انسان کامل میں بھی صرف اور صرف ایک ذات پیغمبر اسلام کی ہے جو صاحب معراج ہیں. ان کے علاوہ ہم دیگر معصومین کو بھی صاحب معراج تو نہیں سمجھتے ہیں. البتہ ان کی شدت حیات اتنی ہے اور ان کی روح میں اپنے کمال کی وجہ سے قوت اتنی ہے کہ جس طریقے سے ہم ایک وقت میں اپنا ایک جسم تشکیل دیتے رہتے ہیں، ان میں اتنی قوت ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جسم بھی تشکیل دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک وقت میں 40 جگہ دعوت میں چلے گئے، یا ایک وقت میں ہزاروں جگہ مومنین کی قبور میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ پہنچنا جو ہے وہ اس جسم مادی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں 40 جگہ دعوت میں پہنچنا جسم مادی کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم مادی روح نے تشکیل دیا ہے. اب روح اتنی قوی اگر ہے کہ وہ ایک وقت میں 40 جسم بنا لے، چاہے 50 جسم بنا لے، چاہے 100 جسم بنا لے، ہر جسم اسی روح کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے وہ بنا سکتے ہیں. اب وہ صفت معراج جو ہے وہ ایک ہے، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ الگ بات کریں گے. اچھا، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا مولانا، ایک سوال جو ہے وہ ذرا اس سے ہٹ کے، لیکن کیونکہ وہ آپ نے روح کی تشکیل اور جو مختلف جو مراحل ہیں انسان کے ارتقاء کے، تو ایک سوال مجھے آیا تھا، حالانکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کے ڈسکشن سے، لیکن میں نے کہا میں کر ہی لوں. وہ ہیوسٹن سے ایک ہیں سیدہ افشاں رضوان صاحبہ. ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہیں سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے کہ یہ جو شکم مادر میں بچے جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا اسٹل بورن بچے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی شفاعت کا باعث بنیں گے، اور یہ کہ وہ بچے جو ہیں وہ جو بی بی سارہ اور بی بی مریم وغیرہ ہیں وہ ان کی زیر سایہ پرورش پاتے ہیں جنت میں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ بھئی قرآن اور سنت کے حوالے سے اس بات میں کوئی وزن ہے اس طرح کی روایت میں یا نہیں؟ جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اگر، تو آپ لوگوں نے نکاح کی محفلوں میں بہت شرکت کی ہے اور کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سب مومنین کو یہ موقع دے کہ ہر مومن کے گھر میں جوان لڑکا یا لڑکی ہے تو جلد از جلد اس کا نکاح کرنے کا والدین کو موقع ملے. تو نکاح کا خطبہ آپ نے سنا ہے، جب نکاح خاں خطبہ پڑھتا ہے تو اس میں ایک حدیث بیان کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناکحوا و تناسلوا، اور وہ پوری حدیث ہم چھوڑ دے رہے ہیں، صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ نکاح کرو، نسلوں کو بڑھاؤ، میں قیامت کے دن تمام امتوں پر فخر کروں گا اپنی کثرت پر، خواہ وہ بچہ رحم مادر سے ساقط ہی کیوں نہ ہو گیا ہو. لیکن حدیث کی روح سے تو یہ بات ہو گئی، اور جو ہم نے ابھی قرآن کی آیتیں پڑھی اس کے اعتبار سے بھی خلقاً آخر جو ہے، یعنی جب روح کی تخلیق ہو گئی تو انسان وجود میں آیا، کیونکہ اس سے پہلے جسم کو تو ہم انسان مان ہی نہیں رہے، ہم تو روح کو انسان مان رہے ہیں. تو جب انسان اس وقت وجود میں آئے گا جب روح خلق ہوگی، تو وہ بچے، وہ جنین کہ جن کی روح خلق ہو گئی، اب اس میں بقا ہے، وہ باقی رہیں گے عالم برزخ میں. اور کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی قسم کی کوئی معصیت، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور تخلیق جو ہوئی ہے وہ فطرت اسلام پر ہوئی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو خلق ہوا تھا فطرت اسلام پر، اور گناہ اس نے کوئی کیا نہیں، تو اس کے اندر فطرت اسلام تو باقی ہے اور گناہ کی آلودگی نہیں ہے، لہٰذا اس کا مقام بارگاہ خداوندی میں یقیناً اعلیٰ ہے. اور کیونکہ اس کے وجود کا ظاہری سبب اس کے والدین بنے ہیں،
لہٰذا والدین کی شفاعت کا حق اس کو ہوگا، اور یہ بہت سی احادیث میں، بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ البتہ فلسفی اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حمل جو اس وقت ساقط ہو گیا کہ جب تخلیق روح نہیں ہوئی تھی، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کی بقا نہیں ہے۔ بقا صرف اسی حمل کی ہے کہ جس میں روح وجود پا چکی ہو۔ اچھی بات ہے، شکریہ مولانا۔ ایک سوال یہ ڈاکٹر زرین صاحبہ یہاں سرے میں رہتی ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال ہے، جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ نے ابھی جو روح اور بدن کا تعلق بیان کیا اور کہا کہ جتنی شدت حیات ہوتی ہے روح میں تو اسی حساب سے اس کا بدن قوی یا کمزور ہوتا ہے، تو جو دنیا کی حالات ہیں ان کا روح اور بدن پہ کیا تعلق ہے؟ اب میں ذرا تھوڑا وضاحت کر دوں۔ دو لوگ ہیں، ایک اچھے گھرانے میں، کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک بہت غربت میں پیدا ہوا، تو کوئی 30-40 سال کے بعد جو غریب آدمی ہے اس کے حالات، اس کا بدن، اس کی پوری جو وجود ہوتا ہے اس کی حالت اچھی نہیں ہوتی غربت سہتے سہتے، اور جو آدمی اچھے حالات میں رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھے گھرانے میں ہوتا ہے، اس کی وہی 40 سال میں وہ بالکل جوان نظر آتا ہے۔ تو جو دنیا کے حالات ہیں وہ روح اور بدن پہ اثر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کہی، بڑا اچھے مشاہدے کے بنیاد کے اوپر گفتگو کی۔ ہم نے اصل میں یہ نہیں کہا تھا کہ تندرستی جو ہے اس کا تعلق ہے، ہم نے کہا تھا کہ قوت برداشت اور وہ چیزیں کہ جن سے روح کے مظاہر ظاہر ہوں، اور ابھی ہماری بات ایک یہ بھی تھی کہ دیکھنے میں تندرست نظر آ رہا ہے اور کھاتا پیتا بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن قوت برداشت نہیں ہے، اور ایک دبلا پتلا کمزور آدمی ہے لیکن اس کے اندر قوت برداشت ہے، یا اور وہ امور کہ جن کا تعلق روح سے ہے۔ جیسے ایک شخص ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ تندرست ہے، لیکن آپ اس کو پڑھانے بیٹھیں تو وہ اس بچے کو پورے سال ایک سبق یاد نہیں ہوتا، اور ایک بچہ ایسا ہے کہ آپ اس کو ایک سبق یاد کرتی ہیں، اگلا کراتی ہیں، اگلا وہ خود یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ مظاہر جن کا تعلق روح سے ہے وہ اس میں زیادہ نظر آتے ہیں، اور وہ جو بڑھاپے والی بات ہم نے کی تھی وہ اس اعتبار سے کی تھی کہ بڑھاپے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ روح کا جسم سے تعلق جو ہے اس کا کم ہونا ہے۔ جتنا جتنا تعلق کم ہوتا جائے گا، جتنا جسم کو چھوڑتی جائے گی روح، اتنا بڑھاپا آئے گا۔ تو اب اگر اس نے مثال کے طور پر فرض کریں کہ 25% چھوڑ دیا، 75% پکڑے ہوئے ہیں، اب اس روح میں خود شدت زیادہ ہے، اور ایک روح ہے وہ بھی 25% چھوڑ چکی ہے، 75% تسلط قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں شدت حیات کم ہے۔ تو اب یہ دونوں افراد جو ہیں ان کو جب آپ برابر برابر بٹھائیں گے تو ایک کے اندر بڑھاپے کے آثار زیادہ ہوں گے، ایک کے اندر بڑھاپے کے آثار کم ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، ایک سوال اب آیا ہے سید حیدر عباس صاحب کی طرف سے، اگر وہ ان کا اگر مائک کھلا ہوا ہے تو آپ کر لیجیے سوال حیدر بھائی۔ مولانا صاحب آپ نے جیسا بھی فرمایا کہ روح جیسا جیسا بڑھاپا ہوتا ہے روح جسم کو چھوڑتی رہتی ہے، یہ تو بیسیکلی آپ ہندو فلسفے کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے ہندوؤں کا یہ کہنا ہے کہ آتما جس طرح سے انسان پرانے کپڑے چھوڑ کے نئے کپڑے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسم میں چلی جاتی ہے، اور وہ پھر وہ روح جو ہے 84 لاکھ یونیوں میں بھٹکتی رہتی ہے، اور جب وہ کامیابی یعنی جس کو کہتے ہیں موکش یعنی کامیاب ہو جاتی ہے تو جا کے آتما پرماتما یعنی روح جو ہے اللہ میں سے کا حصہ ہے اور اللہ سے جا کے مل جاتی ہے۔ تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کی باتوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہندوؤں کا وہ فلسفہ ایک دم صحیح ہے کہ روح جو ہے وہ ایک طرح سے جس طرح سے انسان پرانے کپڑے پہن کے نئے کپڑے پرانے کپڑے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پرانے ہو جاتے ہیں نئے، اسی طرح سے روح بھی ہے وہ پرانے جسم کو چھوڑ کے نئے جسموں کو پا لیتی ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ ہم نے جو بات ابھی آپ سے کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیجیے حیدر بھائی۔
ऐसे रामचंद्र करें। के आप हिंदू धर्म में देखते हैं, अगर हम उसकी तस्हीह कर लें बहुत जगह गलती है, तो ऐसा लगता है कि इल्हामी किताबों से ही लिए गए होंगे, लेकिन बाद में वो बिगड़ गए। हिंदू मजहब जो है या हिंदू नजरिया आवागमन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें होता यह है कि हम भी यही मिसाल देते हैं, बिल्कुल यही देते हैं कि हकीकत मौत यही है कि रूह ने या हकीकत वजूद ने जिस्म का लिबास उतार दिया, यानी मादी जिस्म का लिबास उतार दिया, और अब जो वो जिस जिस्म से उसका ताल्लुक होगा वो जिस्म गैर मादी है, जिसको हम जिस्म मिसाली कहते हैं या जिस्म बरज़खी कहते हैं। अच्छा, हमने इसी गलती से आप लोगों को बचाए रखने के लिए शुरू में ये एहतियात कर ली थी कि हमने ये बात जोर दे के कही थी कि जो रूह जिस मखलूत मादे से वजूद में आई है उसी मादे की रूह है, और जो जिस्म रूह ने तश्कील दिया है वो उसी रूह का जिस्म है। कोई दूसरी रूह हमारे तश्कील दिए हुए जिस्म से कोई इस्तिफादा नहीं कर सकती, और हमारे मादे मखलूत जो जिससे हमारी रूह वजूद में आई, हमारे रहम मादर में जिस मादे ने अपने अंदर रूह को वजूद बख्शा, वो मादा सिर्फ इसी रूह को वजूद बख्श सकता है, इसके अलावा किसी रूह को नहीं बख्श सकता। लिहाजा दुनिया में रूह एक सफ़र कर रही है और अपना लिबास जिस्म उतार के आलम बरज़ख में चली जाएगी, वहाँ पर दूसरा लिबास पहन लेगी, और ये जो है ज़िंदगी का एक अगला मरहला है, और उस मरहले से जब गुजरेगी तो आलम आखिरत में आएगी। दुनिया में ये मुमकिन नहीं है कि एक रूह जो पैदा हुई उस मखलूत मादे से कि जो उसकी माँ के रहम में था, अब वो रूह जो है वो एक ही मादे से बनी है और उसी मादे की रूह होगी, और जिस्म जो है वो उस रूह का वही जिस्म होगा जो खुद उसने तश्कील दिया है। हमारी रूह किसी और के तश्कील दिए हुए जिस्म से मुत्तसिल नहीं हो सकती, और वहाँ पर जो लफ्ज़ उमूमन इस्तेमाल होता है हुलूल करने का होता है कि रूह जो है वो दूसरे जिस्म में दाखिल हो गई, और उनके यहाँ कुछ इस किस्म का नज़रिया है जो कि अगर वो लीगल वे में एक नए पैदा होने वाले बच्चे में दाखिल हुई तो वो तो दूसरा जन्म हो गया, और अगर इलीगल किसी के जिस्म में दाखिल हो गई तो वो भूत या चुड़ैल बन गई। तो वो चीज़ जो है वो अक्लन मुहाल है, और जैसा कि भी हमने कहा कि इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उसके मुहाल होने के ऊपर हमारे हुक्मा ने या फ़लसफ़ियों ने या उलमा ने जो दलाइल दिए हैं उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ जावियों से उसको मुहाल करार दिया है। मुहाल यानी नामुमकिन, इम्पॉसिबल। तो वो फिर क्यों इम्पॉसिबल है वो हम इंशाल्लाह आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रूह जो है वो दूसरे जिस्म में जाए। अच्छी बात है। एक हैदर भाई का भी सवाल है, लेकिन उससे पहले फरजाना आलम साहिबा का एक सवाल है, आप कर लीजिए फरजाना सवाल अपना। अच्छा मौलाना साहब, आपने शुरू में एक बात कही थी कि जब एक बच्चे का एक एम्ब्रियो बनता है तो उसकी डेवलपमेंट के कुछ अरसे के बाद, या तो जब वो पार्शियली डेवलप होता है या फुली डेवलप होता है, उस वक्त उसमें रूह आती है एक मखलूत मादे से ट्रांसफर जो हो रही होती है। तो क्या उससे पहले हम उसको एम्ब्रियो को जिंदा नहीं कहेंगे, या ये कि अगर वो ट्रांसफर हो रही तो इतनी देर कहाँ होती है? वो जो हिंदू नजरिया है आवागमन, उसमें है हुलूल, और वहां इब्तिदा से ही हुलूल शुरू हो जाता है, यानी वो बच्चा जो अब पैदा होने वाला है उसमें रूह कहीं बाहर से ही आएगी,
اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باہر سے روح آ سکتی ہی نہیں ہے, تناسخ ممکن ہی نہیں ہے, خود اسی مادے سے روح بنے گی, اور باہر سے روح اس جسم سے تعلق پیدا کر ہی نہیں سکتی ہے. اور اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ایک روح کا تعلق کسی ایسے جسم سے ہو جائے جس کی تشکیل کہیں اور ہوئی ہے, تو یہ ایک ایسی بات ہوئی کہ جیسے آپ بازار سے ایک خربوزہ خرید کے لائے اور اس میں شکر کا انجیکشن دے کے آپ نے اس کو میٹھا بنا دیا. اب خربوزہ آپ نے کھایا بہت میٹھا ہے, لیکن کیا آپ اس کو خربوزے کی مٹھاس کہیں گے؟ خربوزے کی مٹھاس جبھی کہیں گے جب اس خربوزے میں پیدا ہوئی ہو. باہر سے ڈالیں گے, انجیکٹ کر دیں گے تو وہ اس کی مٹھاس نہیں کہلائے گی, وہ آپ کی نقلی یا مصنوعی یا جو بھی لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں وہ کہلائے گی. تو باہر سے کوئی چیز شامل ہو جائے, باہر سے کسی شے کا جوہر اس کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ شے ہی نہیں ہوگی, نہ وہ اس کی صفات اس کی صفات کہلائیں گی. ایک روح تشکیل پائی ہے دو افراد کے مخلوط مادے سے, اور اس روح میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ان دونوں افراد سے موروثی طور پر اس روح نے لی ہیں. اب یہ روح جو ہے اپنے جسم کو چھوڑنے کے بعد کسی جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے جسم سے اپنا تعلق پیدا کرے, بلکہ اپنے جسم کو اس نے چھوڑا ہی اس لیے ہے کہ اب اسے اس جسم کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ویسے بھی اس کو نہیں تھی, لیکن وہی جیسا کہ ہم نے کہا کہ امر رب ہے کہ پروردگار عالم نے جو حیات عطا کی ہے اور جو ایک مقدر ہوا ہے اس کا اجل مسمى, جیسا کہ سورہ زمر کی آیت ہماری کسی سامعہ نے بھیجی تھی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ جن کی موت سوتے میں آ گئی ہے ان کے نفوس لے لیے جاتے ہیں, اور جن کی نہیں آئی ہے ان کے ایک وقت مقررہ تک کے لیے واپس کر دیے جاتے ہیں اجل مسمى. وہ اجل مسمى وہ پروردگار عالم کی بنائی ہوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے, اس کے اوپر ہم غالباً دوسری نشستوں میں اس سے پہلے والی بات کر چکے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن باہر سے کسی بھی روح کا, حد یہ کہ ہم تو اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ عالم ارواح سے کوئی روح آ کے جسم کے جنین کے اندر حلول کر جائے, کیونکہ اگر وہ کامل روح آ کے حلول کرے گی تو پیدا ہونے والے بچے کو تو کامل ہونا چاہیے, بچہ نہیں ہونا چاہیے. ناسمجھ معصوم بچہ جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو تو ایک پورے 40-50 سال کے آدمی کی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ کامل روح جو ہے وہ اس کے اندر کار فرما ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بچہ ہے, روح بھی اس کی بچہ ہے, یعنی بچپنا جو ہے وہ جسم کا بچپنا صرف نہیں ہے, روح بھی بچہ ہے بھی اس کی. یہ لوگ کہتے ہیں نا, ہم نے ہمارے علماء کے دین نے اکثر سنا ہے کہ قیامت کے دن جو جیسا عمل کرے گا, کوئی شیر کوئی گدھا, مطلب جس کو اسی شکل میں انسان آئے گا, یعنی وہ روح جو ہماری ہے وہ اس جسم کے شکل میں آئے گی. تو ہم خود ہی اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دوسری روح نہیں جا سکتی, دوسری طرف ہماری علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن الگ الگ شکل جس جیسا عمل ہوگا اسی طرح کے جانوروں کے شکل میں رہے گا. ظاہر اسی جانور کے اندر روح تو اسی انسان کی ہوگی نا. تو مطلب ہمیں یہ کچھ کامن گراؤنڈ میں بات آپ جو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ابھی ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو یہ چیز اس میں آئے گی, اور شاید ہم نے جو گفتگو تزکیہ نفس کے موضوع میں کی تھی وہاں بتا دیا تھا کہ ہر شے کی ایک باطنی شکل ہے. تو یہ جو ہمارا وجود حقیقی ہے یہ ہمارے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اپنی باطنی شکل بناتا ہے, اور وہ جانور کی بھی ہو سکتی ہے. اور آپ نے بہت مشہور وہ واقعہ سنا ہوگا میدان عرفات میں ابو بصیر کو امام صادق علیہ السلام نے جب لوگوں کی حقیقت دکھائی تو وہ جانوروں کی شکل میں تھے. تو وہ جانور کی شکل جو ہے وہ دراصل انسان کی باطنی شکل میں ان ملکات کا جمع ہو جانا ہے, ان ایفیشنسیز کا اور ان صلاحیات باطنی کا کہ جو اس جانور میں پائی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر ابھی ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. اس کو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے قرض رکھیں, اس پر بات کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں, ہاں یہ یاد رکھیں کہ وہ جو محشر میں ہم اپنی حقیقی شکل میں آئیں گے, اس لیے یعنی جو روح ہے وہ خود جسم بن جائے گی. تو روح نے جو شکل اختیار کی ہے وہ جسم نظر آئے گا. اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص بندر کی شکل میں آ رہا ہے
یا ایک شخص بھیڑیے کی شکل میں آ رہا ہے، تو وہ دراصل بھیڑیا یا بندر نہیں ہے وہ انسان ہی. اور سائنسی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کروموزومز وغیرہ جو ہوتے ہیں، اب آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر آپ کے سامنے گائے کا گوشت رکھا جائے اور انسان کا گوشت رکھا جائے تو اس کو آپ لیب میں ٹیسٹ کر کے لیبورٹری میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوشت گائے کا ہے کہ انسان کا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کروموزومز کی تعداد جو ہے وہ ہر سیل میں، گائے کے گوشت کے سیل سے ہیں اس میں الگ ہے، بندر کے گوشت میں الگ ہے، بلی کے گوشت میں الگ ہے، انسان کے گوشت میں الگ ہے. تو وہاں اسی طریقے سے وہ قوت حیات جو بندر میں ہے یا لومڑی میں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو انسان میں ہے وہ روح ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اب بعض زمانے میں بعض قوموں پر عذاب آئے تو انسانوں کو بندر بنا دیا گیا. اب وہ بندر جو بنے وہ صرف ان کا جسم بندر بنا تھا، نہ کہ ان کا وجود بندر بن گیا تھا. یعنی اگر ایک انسان مکمل طور سے وجودی اعتبار سے بندر بن جائے تو اس کے لیے عذاب کی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، وہ بحیثیت بندر اچھلتا کودتا پھرے گا، اسی کیا پریشانی؟ بندر کو کوئی غم ہے اپنے بندر ہونے کا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. انسان کو اس بات کا احساس ہے کہ میں انسان تھا لیکن بندر نظر آ رہا ہوں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے کی اپنی نشستوں میں بات بتائی تھی کہ زید الگ ہے، زید کا جسم الگ ہے. جس طریقے سے ہم اپنی کوئی چیز کہیں چھوڑ کے چلے جائیں، اپنی گاڑی چھوڑ کے چلے جائیں، اپنا مکان چھوڑ کے چلے جائیں یا اپنا باغ چھوڑ کے چلے جائیں، تو ہم تو ہیں نا، وہ چیز ہم نے چھوڑی ہے جو ہم نہیں تھے. تو جسم جو تھا وہ ہم خود نہیں تھے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. اب جو جسم ہمیں ملا ہے عالم برزخ میں، یا ہمارے پاس تھا وہ دنیا میں بھی، لیکن دنیا میں ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے، عالم برزخ میں استعمال کریں گے، جس میں مثالی کہتے ہیں. دنیا میں مادی زندگی ہم گزار رہے ہیں، مادی دنیا میں تو مادی جسم چاہیے. جیسے ہم اگر سردی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو گرم لباس چاہیے ہوتا ہے، گرمی میں گزار رہے ہوتے ہیں تو گرم لباس چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مادی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو مادی لباس پہنے میں، غیر مادی دنیا میں چلے جائیں گے تو غیر مادی لباس پہن لیں گے. تو وہ تو اپنی جگہ لباس تبدیل ہوگا. جسم چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، ہم تو ہیں. اچھا، دوسرا ایک جملہ ابھی اس میں آیا کہ مرد اور عورت کوئی چیز نہیں ہوگی. مرد اور عورت کا ہونا جو ہے وہ صرف جسم نہیں ہے، روح بھی. یعنی انسان کے اندر جو نسوانی صفات ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق روح سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے. تو جسم کا نہ ہونا یعنی مادی جسم کا نہ ہونا، جس میں غیر مادی جو ہم اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ غیر مادی جسم ہے ہمارا، وہ تو عالم برزخ میں ہوگا. اور جب عالم محشر میں ہم جائیں گے تو ہمارا جو وجود حقیقی ہے جسے ہم روح کہہ رہے ہیں وہ خود جسم ہوگا. جب وہ خود جسم ہو جائے گا تو پھر وہ جو موت کا تصور ہے جسم اور روح میں مفارقت، اس کا صحیح ختم ہو جائے گا. وہ جو بڑھاپا ہے آہستہ آہستہ چھوڑنا، اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. لہذا عالم آخرت میں ہم جوان ہوں گے اور جوان ہی رہیں گے. موت جو ہے اس کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ مفارقت ہونا ہی نہیں ہے. اب تو ہمارا جو وجود ہے وہی جسم ہے، وہی ہمارا وجود ہے، الگ الگ ہے ہی نہیں. تو جسم تو ہوگا لیکن اب وہ جسم ہوگا جو ہمارا حقیقی وجود ہے، وہ خود ہی جسم ہوگا. صحیح. فرزانہ آپ کر لیے سوال اپنا، فرزانہ دوبارہ کر لیے ایک دفعہ. وہ نہیں، میرا سوال دراصل یہ تھا مولانا صاحب کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ ایمبریو کی ڈیولپمنٹ میں ماں کے رحم کے اندر ایک سٹیج کے بعد روح آتی ہے، تو کیا جیسے 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد 6 مہینے جو بھی آپ بتائیں گے، تو کیا اس سٹیج تک وہ زندہ نہیں سمجھا جاتا اس بچے کو، کیونکہ اس میں روح نہیں؟ اس اسٹیج تک زندہ بالقوہ سمجھا جاتا ہے. یعنی اس میں ایک حرکت ہے. اگر وہ زندہ نہ ہو تو پھر تو وہ حرکت ہی نہیں ہوگی نا، وہاں اس اسٹیج تک پہنچے گا نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک کلی پھول بن رہی ہے یا ایک درخت میں پھول کھل رہا ہے یا پھل نکلا ہے، تو جب تک پھل میں ذائقہ اور خوشبو پیدا نہیں ہوئی ہے جب تک پھل تو ہے، ایک سفر تو وہ طے کر رہا ہے. وہ سفر جو ہے وہی اس کی حیات ہے. کہ یہ جو ہمارے ہاں عدت کا مسئلہ ہے کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے یا اس کا میاں مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک
جو ہے وہ اس کو یہ رہتا ہے کہ جی پریگنینسی ہو جائے گی شاید، تو اس وجہ سے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. لیکن اب تو پریگنینسی 5 منٹ میں پتہ لگ جاتی ہے کہ عورت پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے. ہاں 4 مہینے 10 دن کا جو تعلق ہے وہ دراصل عدت وفات ہے، اور عدت طلاق جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا. وہ پریگننسی والا معاملہ زیادہ تر اس میں اندیشہ ہوتا ہے جس کو آپ عدت طلاق کہتے ہیں. اچھا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جسم پر جسم کے اثرات، وہ ایک خالص سائنسی موضوع ہے، اور اس کی بہت زیادہ وضاحت، بلکہ زیادہ وضاحت ہم نہیں کر سکیں گے، یا فی الوقت نہیں کر سکیں گے. اس میں ہمیں تحقیق کرنا پڑے گی تھوڑی سی کہ وہ اثرات جو ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو ان اثرات کا باقی رہنا جو ہے اس کی بھی ایک مدت ہے، اور عدت وفات میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک تو ان اثرات کا ختم ہونا، اور دوسری چیز یہ کہ ایک رشتہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان تھا اس کے کچھ حقوق تھے، ان حقوق کے کچھ تقاضے ہیں کہ اب ایک شوہر کے انتقال کے بعد بیوی جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن تک ایک قسم کا اس کے سوگ آپ اس کو کہیں یا اس اثرات کو زائل ہونے کا وقت دیں، جو بھی آپ اس کا لفظ استعمال کریں. بہرحال اس کی سائنسی توجیحات ہیں جو آج کی جدید سائنس نے کر لی ہیں. اب کسی وقت اس کو ڈھونڈ کے ہمیں نکالنا پڑے گا. ایسی چیزیں ہماری نظر سے گزری ہیں کہ جس میں موجودہ علم طب کے ماہرین نے یا انسانی جسم کے ماہرین نے باقاعدہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک ایک جسم کا اثر دوسرے جسم پر رہتا ہے. قبلہ سوال یہ ہے کہ جسم اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہ روح کو ہوگا اثر. اسی طرح اگر ہم کوئی انجری ہوتی ہے، دماغی انجری ہوتی ہے، تو اس طرح روح کو بھی اس کا اثر پڑے گا کیا؟ روح پر نہیں پڑے گا. بات یہ ہے کہ وہ انجری جو ہوئی ہے نا، اس کی مثال جیسے ابھی ہم نے دی تھی کہ مثال کے طور پر آپ ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور اس گھوڑے کے اوپر آپ سفر کر رہے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں اس کی پیٹھ پر. اگر گھوڑا زخمی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اب آپ اس گھوڑے کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کریں گے. وہ ایک زخمی گھوڑے کی ایسے صحیح استعمال کریں گے، وہ پوری افادیت جو ہے وہ نہیں دے گا. گھوڑا فرشتے کرتے ہیں. نہیں، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ اگر میں کوئی برا کام کروں گا تو جو اثر میری روح پہ ہوگا، اور روح تو یہاں سے چلی جائے گی، یہاں بدن رہ جائے گا. اگر میں نے کوئی گڑبڑ کری ہے وایا بدن تو اس کا بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ اپنی نیت اور ارادے سے کیا ہے، اور نیت اور ارادہ جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے. صحیح، درست. تو ایک آلہ کار تھا. جی، اگر کسی شخص کو قتل کیا چاقو سے یا قتل کیا بندوق سے، دونوں صورتوں میں قاتل تو ہم کہلائیں گے نا. کس چیز کو استعمال کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاقو کی کوئی خطا تھوڑی ہے. ہاں، ایک سوال اور کیا تھا تنویر عباس صاحب یہاں ہوتے ہیں سرے میں. ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو حسد کی جو صفت ہے وہ تو انسان میں ہے نا، تو وہ شیطان میں کہاں سے آ گئی جب اس نے حسد کری حضرت آدم سے؟ ہاں، حسد کی صفت انسان میں بھی ہے، جن میں بھی ہے. وہ ابلیس جو تھا وہ تو جن تھا نا. جی جی جی. تو جنوں میں بھی وہ تمام صفات ہیں جو انسانوں میں ہیں. جنوں کے لیے بھی دین ہے، جنوں کے لیے بھی احکامات ہیں. اور قرآن میں اللہ نے جب مخاطب کیا ہے تو یا معشر الانس والجن یا وما خلقت الجن والانس یا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تو وہاں دونوں سے مراد قوم جن اور قوم انسان ہے. اچھا، جن اسی طریقے کی مخلوق ہے جیسے انسان ہے، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان مٹی کے جوہر سے پیدا ہوا ہے جو کہ مادیت سے حاصل ہوا ہے، اور اس کو جس جوہر سے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے لفظ نار استعمال کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نار یا آگ ہمارے سائنسی اعتبار سے تو ایک ریئیکشن ہے، نہ کہ کوئی مادہ. نہیں، وہ تو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ تو جن سے مختلف ہے، اور شیطان جو ہے وہ جن ہے.
تو اللہ میاں تو انسان کے پیچھے ایسی چیز کو لگا دی جو کہ انسان سے مختلف ہے، تو وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یعنی انسان اپنی تخلیق میں جن سے مختلف ہے، لیکن مقصد میں جو انسان کا ہے وہی جن کا ہے. وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں یا بندگی کریں یا منازل تقرب طے کریں. ایک صرف ایک کامنٹ تھا محمد، وہ یہ تھا کہ آپ نے مولانا صاحب شروع میں ایک بات کہی تھی، اس سے پہلے کہ ہم وہ بھول جائیں، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، وہ میں نے لکھ لی، کہ آپ نے کہا کہ روح میں جو شدت حیات ہے وہ تجلی قیومی پروردگار عالم ہے، جو کہ بہت ہی ہمیں انٹریگنگ اور انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے. اس پر آپ بعد میں کسی وقت ضرور ایکسپلین کیجیے گا پلیز کہ یہ کیا مطلب ہے. اچھا کافی ٹائم ہو گیا مولانا، 2-3 سوال ہیں جو کہ موضوع سے ہٹ کے اگر میں وہ کر لوں، اگر آپ اجازت دیں اور مختصراً ان کا جواب دے دیں تاکہ لوگوں کی تشفی ہو جائے جنہوں نے سوال بھیجے ہیں امریکہ سے اور ہاں بے شک شوق سے کریں. ایک سوال تو یہیں سے آیا ہے تسلیم بھائی کا کہ جی وہ نعت علی جو ہے وہ کس وقت پڑھنی چاہیے، بہتر ٹائم کون سا ہے نعت علی پڑھنے کا؟ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جغرافیائی اعتبار سے بہترین وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کو اپنی کیفیت رجوع کے اعتبار سے بہترین وقت کا تعین کرنا پڑے گا. جس انسانوں کے اذہان جو ہوتے ہیں، جس کو ہم اکثر قلوب بھی کہتے ہیں، وہ کبھی کسی طرف مائل ہوتے ہیں، کبھی کسی طرف مائل ہوتے ہیں. کبھی انسان بہت زیادہ اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کبھی انسان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اوپر خوف خدا بہت زیادہ طاری ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر رجوع پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اور کسی زمانے میں ذرا سی اس کی غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ جتنا زیادہ اس کے اندر رجوع اور ایک کیفیت قلبی اللہ کی طرف جائے، دین کی طرف جائے، اس وقت وہ اس کام کو انجام دے. جیسے اس کے لیے ایک مولا کا قول بھی ہے کہ جس زمانے میں دل اچاٹ ہوں اس زمانے میں واجبات پر اکتفا کرو، لیکن جس زمانے میں دل مائل ہوں اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ مستحبات ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کیفیات قلبی ہیں. اب ہم کہیں کہ صاحب صبح دوپہر کو پڑھیں تو بہت اچھا ہے اور شام کو سورج کی ڈوبتے وقت پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اوقات بے شک اپنی جگہ ہیں کہ جن کو قبولیت کے اوقات کہا گیا ہے، غروب و آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت، یا نمازوں کے اول جو وقت ہیں ان کے وقت، ان اوقات میں پروردگار عالم جو ہے اس سے رجوع کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنی کیفیت قلبی کو جہاں تک ہو سکے اس حالت پر زیادہ برقرار رکھے کہ جو رجوع کی حالت ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک اور سوال ہے، وہ تسلیم بھائی کے جو جس بیک گراؤنڈ میں سوال کیا تھا اس کے جواب میں دے دوں گا ریکارڈنگ کے بعد. ہاں سوال ان کا یہ تھا کہ خاتون ہے لاس اینجلس کے اندر، وہ میرے خیال ہے ہندو مذہب سے تعلق تھا ان کا، وہ شیعہ ہو گئی الحمدللہ، اور وہ مجلس ماتم بھی کرنے لگی اپنے گھر میں اور سب کچھ. لیکن ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ظاہر شیعہ نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ بہت پریشان رہتی تھی. پھر ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ گئیں بھی وہاں انڈیا میں، ان کی تدفین وغیرہ بھی ہوئی. انہوں نے دیکھا بہت کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ہندو مذہب کے حساب سے وہ کیا. تو وہ بہت پریشان تھیں کہ میں جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہوں کہ نہیں. والدین ان کے مسلمان نہیں تھے؟ نہیں مسلمان نہیں تھے. اب وہ بہت فکر مند ہیں بیچاری کہ میرے والدین جو ہیں وہ اس پہ مذہب حقہ پہ نہیں آ سکے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اب میں کیا کروں. ہاں بات یہ ہے کہ مرنے والا جس عالم میں زندگی گزار رہا ہے وہاں اس کی زندگی کا پورا دار و مدار اس عقیدے پر ہے جو اس نے دنیا میں جس پر اس کی موت آئی ہے. اگر ایک انسان غلط عقیدے پر مرا ہے تو دنیا سے بھیجی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے کام اس لیے نہیں آئیں گی کہ بنیادی طور پر اس کا عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ جس عقیدے پر مرا ہے اسی پر اس کی زندگی گزر رہی ہے.
البتہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ غیر مسلم ہو یا غیر مومن ہو، اگر اس نے کوئی ایسے اعمال قبیح اور برے انجام نہیں دیے ہیں کہ جن کے اوپر اسے کوئی بڑی سزا دی جاتی، اس کی خطا صرف یہ ہے کہ اس نے دین حقہ کو قبول نہیں کیا ہے، تو دین حقہ کو قبول نہ کرنے کے اسباب دیکھے جائیں گے. یعنی اس تک ہدایت نہیں پہنچی اس لیے قبول نہیں کیا، جبکہ اس کے اندر ملکہ تھا، ایفیشنسی تھی، قبول کر سکتا تھا مگر ہدایت پہنچی نہیں. اس کے لیے صورتحال الگ ہے. ایک شخص وہ جس تک ہدایت پہنچی اس نے قبول نہیں کی، اس کے لیے صورت الگ ہے. ایک شخص وہ کہ جس کو ہدایت پہنچ جاتی اگر وہ تحقیق کرتا، لیکن اس نے اپنی کوتاہی سے ہدایت تک اپنے آپ کو نہیں پہنچایا، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو کوئی ایک ایسا لگا بندھا قانون ہم نہیں دے سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ برزخ میں سزا یا جزا ہر شخص کو ملنا ضروری نہیں ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں برزخ میں سزا بھی نہ ملے، جزا بھی نہ ملے. اور یہی صورت عالم آخرت کی بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص یا جنت میں چلا جائے یا دوزخ میں چلا جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے نہ کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ اسے دوزخ میں جلایا جائے، اور نہ کوئی ایسی اس کے اندر نیکی ہو کہ وہ اس کو جنت کے قابل بنا دے، تو وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں جائے گا. تو ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے جو غیر مومن یا غیر مسلم ہے. اور مومنوں میں بھی اس قسم کی تفریق جو ہے وہ موجود ہے. اس پر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں پھر تفصیل سے بات کریں. چلیے بہت اچھا. پھر آخری سوال ہے، آج کی نشست کا 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، اور یہ سوال بہت یعنی اصرار کے ساتھ کیا گیا ہے. اتفاق سے بیگم صاحبہ نے بھی یہ سوال الگ سے بھیجا مجھے، اور جو شوہر تھے انہوں نے بھی مجھے سوال الگ سے بھیجا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عورت کی اور مرد کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ بالکل عدل اور برابری کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تو وہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. اور لیکن شاید کہیں قرآن میں یہ ہے، ظفر بھائی بھی یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر عورت آپ کی بات نہ مانے، کہا نہ مانے، یا عمل جو ہے اس کا ٹھیک نہ ہو، تو آپ پہلے اس کو ڈانٹیں، پھر اس کو اپنے کمرے سے الگ کر دیں، اس کے بعد پھر تھوڑا بہت اس پہ تشدد، ہلکا پھلکا تشدد بھی کر لیں اس کے اوپر اگر وہ راہ راست پہ نہ آئے تو یہ ان کا سوال یہ تھا، دونوں بیگم صاحبہ کا بھی اور شوہر صاحب کا بھی، کہ کیا یہ عورت مرد پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ راہ راست پہ نہ ہو اور یا تھوڑا بھٹکا ہوا ہو، اور عورت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی نہ ہو، تو وہ مرد کو پہلے ڈانٹے، اس کے بعد پھر کمرے سے نکال دے، اور اس کے بعد پھر اس پہ تشدد بھی کرے، جو کہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے. تو اس سلسلے میں فرمائیے آپ کہ کیا ہے اس کی صورت؟ اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ہم نے جو بات کہی تھی برابری والی، اس کے لیے اب اس وقت شاید اتنا موقع نہ ہو، کسی اور موقع پر دیکھ لیں گے یا وہ خود پڑھ لیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 65 عورت اور مرد کو ایک مقام پر رکھا گیا ہے. اب وہ جو بات ہے کہ غلط کام کر رہا ہے تو بیوی کیا کرے، اور صحیح کام کر رہا ہے تو شوہر کیا کرے، وہ ایک اور صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. وہ دونوں پر واجب ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا اور اس کو اچھا مشورہ دینا، یہ دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہاں واجب ہوتا ہے جہاں اس کے عمل کا نتیجہ نکلے. لیکن یہ والی بات کہ وہ اس کو صحیح کر کے ہی رہے گا، ماننے سے نہیں مان رہی ہے تو ڈانٹ کے مانے گا، ڈانٹنے سے نہیں مان رہی ہے تو اور سزا دے گا، اس سے بھی نہیں مان رہی ہے تو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا، اتنا واجب نہیں ہے کسی کے اوپر. یہ ذکر قرآن میں ہے نا کہ اس چیز کا صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں تو ہے. اچھا، تو ہم دوبارہ جواب دے رہے ہیں کہ شوہر کو سدھارنا بیوی کے لیے یا بیوی کو سدھارنا شوہر کے لیے اس حد تک ہے کہ جس حد تک اس کا اثر ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ کوئی ایسے کام کر رہی ہے، کوئی گناہ کر رہی ہے یا کوئی واجب کو ترک کر رہی ہے
تو شوہر پر امر بالمعروف واجب ہے اس حد تک جہاں تک اس کا اثر ہو. جہاں سے اثر کے بجائے فساد شروع ہو جائے وہاں تک اس پر واجب نہیں ہے کہ اب بیوی نے مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیا جو شوہر کو پسند نہیں ہے تو شوہر اس کو سمجھا سکتا ہے, اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. اگر وہ ہنسی خوشی مان لیتی ہے تو سبحان اللہ, نہیں مانتی تو پھر فساد کرنا, تعلقات کو خراب کرنا, گھر کا ماحول خراب کرنا, یہ شوہر پر واجب نہیں ہے کہ وہ مار کے صحیح کرے, سزا دے کے صحیح کرے. عورت اور مرد کی برابری کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے سورہ احزاب کی 65ویں اور 66ویں 65 and 66 آیتیں پڑھ لیں. اچھا, اس میں وہ پورا جواب آ جائے گا جو ان کا سوال ہے. اچھا, اب رہا یہ کہ اس کو سدھارنا, کہ بیوی غلط کر رہی ہے تو پہلے اس نے ڈانٹا, پھر اس کے بعد کوئی سزا دی, پھر اس کے بعد ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا. یہ شوہر پر واجب نہیں ہے. اپنے اعمال کی جواب دہ بیوی بھی ہے, شوہر بھی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. ہاں, امر بالمعروف یا نہی عن المنکر جو ہے, اچھی بات کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. وہاں تک ہے یہ ذمہ داری جہاں تک فساد نہ برپا ہو. لیکن یہ جہاں سے فساد برپا ہو وہاں سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی, جواب دے گی اللہ کو. شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے سدھارے ضرور. اگر مار کھا کے بھی وہ نہیں سدھری تو کیا کرے گا؟ اگر وہ بات مان لیتی ہے, یقین مان لے گی تو بتا دے, اس کو نہیں مانے گی تو چھوڑ دے, پھر وہ اللہ کو جواب خود دے گی. اور اسی طریقے سے شوہر کا ہے کہ بھائی وہ نہیں مانتا تو چھوڑ دے. ہاں, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے شوہر کافر ہو جائے تو پھر بے شک بیوی کو شوہر سے الگ ہونا پڑے گا, یا بیوی کافر ہو جائے تو شوہر کو الگ ہونا پڑے گا. لیکن اگر معصیت کر رہی ہے, نماز قضا کر رہی ہے, کوئی واجب چھوڑ رہی ہے, یا پردہ نہیں کر رہی ہے, یا اور ایسا کوئی کام کر رہی ہے, تو شوہر کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھائے اور اس کو راہ راست پر لائے اس وقت تک جب تک کہ اس کے ماننے کا امکان ہو. جہاں یہ طے ہے کہ وہ مانے گی نہیں تو بھائی پھر چھوڑ دے, وہ جانے, اس کا خدا جانے. اگر اس سے آپ کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے تو پھر آپ اس سے اس معاملے میں علیحدگی کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, بھائی تم نہیں رہو میرے ساتھ, جاؤ, میں دوسری شادی کیے لیتا ہوں. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے, اس کا اپنا ذاتی معاملات ہیں, تو سمجھانا تو شوہر کا فرض ہے, لیکن زبردستی اس کو کروانا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں, اس پر راضی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. چلیے, بہت بہت شکریہ, بہت لمبی نشست ہو گئی ماشاءاللہ. اور تو اگلی دفعہ پھر جو ہے وہ ہم بات کریں گے, یہیں سے آگے بڑھائیں گے بات, جو کہ جو برزخ اور جو قبر کے مراحل جو ہیں اس سے انشاءاللہ. جی جی بالکل, انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حیات دنیا پر جو گفتگو رہ گئی ہے تھوڑی بہت, اگر یا کوئی معاملات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے ہیں, وہ بعد میں اندازہ ہو جائے گا, اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے. اور اس کے بعد حقیقت موت اور موت کے بعد کی زندگی, پھر اس کے بعد اس کو پہنچا دیں گے عالم آخرت تک. لیکن کیونکہ اس میں بہت سے پہلو ہیں, جیسے ابھی ہمارے عباس صاحب نے سوال کیا آواگمن والا, یا اور بہت سے سوالات لوگوں کے اذہان میں پیدا ہو سکتے ہیں, ممکن ہے ابھی وضاحت نہ ہوئی ہو, تو وہ ہم آہستہ آہستہ واضح کرتے ہوئے چلیں گے کہ دوسرے نظریات, چاہے وہ سائنس دانوں کے نظریات ہوں, ہندوؤں کے ہوں, بدھیوں کے ہوں, یا اور دیگر مذاہب کے ہوں, اس میں اور اسلام کے نظریات میں ہم آہنگی ہے تو کس معنوں میں ہے, اور اگر اختلاف ہے تو کن معنوں میں ہے. تو اس کے اوپر تو ہم نے کسی حد تک بات کر لی, انشاءاللہ اور کر لیں گے. بہرحال ابھی تو ہمیں اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں رکھنے کے لیے اور اس بات کے لیے مطمئن ہونے کے لیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ صحیح گزار رہے ہیں, کیا اللہ ہم سے اسی طرح زندگی چاہ رہا ہے, یا ہم وہ ابھی اپنی اصلاح کرنا ہے, اس طرف زیادہ توجہ دیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے, بہتری کی طرف ہم آگے بڑھیں. اور یہ جو اتنا وقت دے رہے ہیں, خرچہ کر رہے ہیں, زحمت اٹھا رہے ہیں, اس کا کوئی ایسا ہمیں پھل ملے کہ جو ہمیں آخرت میں کام آئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا. اور ناظرین کرام, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دلچسپی کے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیا, اور آپ سے جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.